नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन अस्कर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और नाज़रीन, मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ जो हमारी ज़िंदगी में हमें बार बार ये मौके अता कर देता है कि ज़िंदगी के सफ़र में और ईमान की इन राहों पर चलते हुए हम उस जगह तक पहुँचे जहाँ खुदावंद हमारा खुदा हमें देखना चाहता है। और यकीनन खुदावंद हमारा खुदा चाहता है कि हम उस जगह पे पहुँचें जिसे दुनिया जन्नत कहती है, फिरदौस कहती है। हम उसे खुदा की हजूरी की जगह कहते हैं कि जहाँ पे हमारा खुदावंद हमारा खुदा मौजूद है और जिसके लिए यीशु मसीह ने फरमाया था कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ ताकि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी हो। और यकीनन हमारा खुदावंद उसी जगह पे है जहाँ पे खुदावंद खुदा है, उसकी हजूरी है, उसका पाक मकाम है, जिसको बाइबल के मुताबिक हम तीसरा आसमान भी कहते हैं। और उस तीसरे आसमान में हमारा खुदावंद मुंतज़िर है कि उसके लोग और जिसको उसने खलक किया, बनाया, वो वहाँ पे आएँ, ना कि उस जगह पे जाएं जो खुदा ने इब्लीस और उसके जो हवारी हैं उसके फरिश्तों के लिए बनाई, वो जिसको जहन्नम कहा जाता है, दोज़ख कहा जाता है। ये जगह इंसान के लिए नहीं बनाई गई थी, लेकिन जो इंसान खुदा के साथ चलने की बजाय इब्लीस के पीछे चलता है तो फिर यकीनन उसकी जगह भी वहाँ पे है जहाँ इब्लीस और उसके फरिश्ते डाले जाएंगे। और आज हम ख़ास तौर पे इस बात को भी करने को हैं कि हमारे लिए एक नया साल और एक नया अहद हमें क्यों ज़रूरी था, हम इसके लिए भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं इस पर बात करूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये हमारा इस साल का 2025 का ये आखिरी लाइव प्रोग्राम है। अगला प्रोग्राम हमारा आपके साथ नेक्स्ट ट्यूसडे में नए साल में होगा, क्योंकि हम एक दिन बाद नए साल में दाखिल होने वाले हैं। कल 31 तारीख है और फिर परसों से 31 की रात से नया साल शुरू हो जाएगा। हम खुदा का शुक्र करते हैं, मैं शुक्रगुजारी करना चाहता हूँ इस 2025 साल के लिए, आपके लिए भी और उन सब के लिए जो हमारे साथ साथ इस प्रोग्राम को देखते भी रहे, जिन्होंने बरकत पाई और जिन्होंने हमारी हौसला अफजाई भी की। बहुत से सवालात भी हम तक हमें पहुँचे और हमने उनके जवाब भी दिए। और हमारा ईमान है कि इस साल में हमने कोशिश की कि ईमान की उन बातों को आप तक लेके आएँ, ईमान की उन हदों को आप तक पहुँचाएँ। और आप यकीनन अगर खुदा के साथ चल रहे हैं तो खुदा उनका शुक्र करते हैं हम। लेकिन अगर आप किसी वजह से किसी और रंग, नस्ल या मज़हब से हैं या इवन मसीही होते हुए भी आप खुदा के साथ नहीं चल रहे, तो आज का ये प्रोग्राम एक फिर आपके लिए चैलेंज के तौर पे आपके लिए हम रखेंगे कि खुदा आपको फिर से एक मौका दे रहा है कि आप उस जगह तक पहुंच जाएं जो खुदावंद हमारे खुदा ने बनाई है। और यकीनन वो खूबसूरत जगह, मैं हमेशा कहता हूं कि ये दुनिया जब खुदा ने इतनी खूबसूरत बनाई है तो वो जगह जो उसने अपने ख़ास ईमानदार लोगों के लिए बनाई है कितनी ही खूबसूरत क्यों ना होगी। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे ख़ास तौर पे इस नए साल की कि ये नया साल क्यों और कैसे शुरू हुआ, इसकी क्या बैकग्राउंड है, हम उसके ताल्लुक से बात करेंगे। और फिर हम नए अहद के लिए, न्यू एरा के लिए, कि वो कौन सा नया अहद था जिसकी यहाँ से आगाज़ हुआ है और एक इस आगाज़ के लिए हम, मेरे लिए और आपके लिए इसका क्या मकसद है, क्या मतलब है और हमें कैसे इस नए अहद को जानना है, पहचानना है। और ये नया अहद कैसे मेरे और आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है, हमारी नस्लों को बदल सकता है, हमारे आने वाली नस्लें हलाकत से निकल के और हमेशा की ज़िंदगी में जा सकती हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूर है कि एक फ़ैसला किया जाए। और आज हम इस पे बात करेंगे कि ये क्या फ़ैसला है जो मुझे और आपको करना है और हम सबको करना है, दुनिया के लोगों को करना है। और खुदावंद मुक़द्दस में लिखा है, यीशु मसीह ने खुद फरमाया था कि मैं इसलिए आया कि वो ज़िंदगी पाएँ
اور کثرت کی زندگی پائیں۔ اس کثرت کی زندگی کے لیے ہم آج آپ کو پھر سے دعوت دینا چاہتے ہیں، اور آج اس نئے سال اور نئے عہد کے پروگرام میں میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں پاسٹر وسیم حنیف۔ پاسٹر وسیم حنیف ایمبیسی چرچ کرائٹن کے قریب ہے، وہاں پہ پاسٹر بھی ہیں اور میڈیکل پروفیشن سے تعلق رکھتے ہیں اور خداوند کے کلام کا اچھا مشاہدہ رکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ پہلے بھی پروگراموں میں آتے ہیں۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں ان کی زندگی کے لیے۔ ویلکم ٹو دا شو پاسٹر وسیم حنیف، گاڈ بلیس یو، خداوند آپ کو برکت دے۔ آپ اس نئے سال اور نئے عہد جو نیا ایرا ہے اس کے تعلق سے کیا آپ ابتدائیہ دینا چاہیں گے؟ جی سوری، تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می ان یور شو۔ اور جیسے کہ آپ نے تمہید میں بتایا کہ نیا ایرا ہے اور نیا دور ہے جو یسوع مسیح کے آنے سے شروع ہوا، تو میں آڈینس کو آپ کے پروگرام کے وسیلے سے ایک میسیج دینا چاہتا ہوں جو بڑا امپورٹنٹ ہے۔ جب بھی ہم نئے سال کی بات کرتے ہیں تو ہم اس کو نومیریکلی دیکھتے ہیں کہ نمبرز، کہ 2025 گزر گیا اور 2026 آنے والا ہے۔ تو مسیحی فلاسفی میں اور کلام مقدس کے پوائنٹ آف ویو سے یہ جو ہے یہ نومیریکل نمبر کا تبدیل ہونا نہیں ہے، یہ زندگیوں کا تبدیل ہونا ہے۔ اور یہ بتاتا ہے کہ کرائسٹ نے ہسٹری میں انٹروین کیا، اور کرائسٹ نے نہ صرف ہیومن سائیکالوجی کو، ہیومن فلاسفی کو، ہیومن پالیٹکس کو، ہیومن جغرافیہ کو تبدیل کر دیا، اس نے انٹائرلی دنیا کے نظام کو، سوچ کو بدل دیا۔ کیونکہ یسوع مسیح کا اس دنیا میں تجسم ہونے سے پہلے جو کیلنڈر ہے، جو وقت ہے، وہ 3-4 بڑی وجوہات کی بنا پر ڈیوائیڈ ہوتا تھا۔ یا تو وہ کسی پاورفل کنگز کے نام اور کنگ کے ایرا سے جانا جاتا تھا، یا کسی بھی کنگڈم کی رول کے پیریڈ سے جانا جاتا تھا۔ جیسے کلام مقدس میں آپ نے لوکا کی انجیل میں پڑھا ہوگا کہ سیزر اگستس کا جو ایک دور حکومت ہے، یا دارا بادشاہ کا دور حکومت ہے، جو یہاں تک کہ مصری، اسیرین اور رومی سب کیلنڈر کو اپنے اپنے دور حکومت کے ٹائم پیریڈ کے طور پہ جانتے تھے اور مناتے تھے۔ لیکن یسوع مسیح نے جب ہسٹری میں آئے تو انہوں نے بتایا کہ ہسٹری جو ہے اس کو سٹارٹ کرنے والا مسیح ہے، اور اس کی فلفلمنٹ جو ہے وہ مسیح ہی کرے گا۔ اور ایسا کبھی تاریخ میں نہیں ہوا تھا کہ ہسٹری جو ہے وہ بیکورڈ کاؤنٹ ہو، یعنی ہسٹری جو ہے وہ رپیٹ کرے۔ تو یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنا یہ ایک اعلانیہ بات تھی کہ ہسٹری جو ہے وہ خود کو رپیٹ کرنے لگی ہے، اور خدا خود دنیا میں آیا ہے، اور خدا نے آ کے دنیا کی فلاسفی کو، دنیا کی پالیٹکس کو، دنیا کے نظام کو جو ہے وہ چیلنج کیا اور تبدیل کیا۔ جب میں دنیا کے نظام کو چیلنج کرنا اور تبدیل کرنے کی بات کرتا ہوں، کہہ رہا ہوں، تو اس کی بہت ساری بڑی زندہ اگزامپل ہیں۔ جیسے ہم گریک فلاسفی سے تھوڑا سا شروع کرتے ہیں اور پھر ہم پروگرام کے اگلے حصے میں مزید بات کرتے جائیں گے کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا۔ گریک فلاسفی میں جو تھی، کسی کو معاف کرنا یا مرسی جو ہے وہ ویکنس کے طور پہ دیکھی جاتی تھی۔ لیکن کرائسٹ جب دنیا میں آئے تو انہوں نے مرسی کو، فارگیونس کو اسٹرینتھ کے طور پہ پیش کیا۔ رومی کلچر میں، اولڈ ایرا میں، بیفور کرائسٹ جو تھا، کراس جو تھی وہ سمبل آف پنشمنٹ تھی اور سمبل آف انسلٹ تھی، کسی کو سزا دینے کا نشان تھا۔ لیکن یسوع مسیح نے جب ہسٹری میں انٹروین کیا تو صلیب جو ہے وہ طاقت اور فتح کا نشان بن گئی۔ اس طرح جو ہے کارل مارکس کی تھیوری پڑھتے ہیں تو مارکس کہتا ہے جو پاور جو ہے وہ سوسائٹی میں ہمیشہ رچ لوگوں کے پاس ہوتی ہے، رچ لوگ ہی رول بناتے ہیں، رچ لوگ ڈومیننٹ ہوتے ہیں۔ لیکن یسوع مسیح نے مارکس کی فلاسفی کو اور جتنے بھی بڑے بڑے گریک فلاسفرز ہیں ان کی فلاسفی کو غلط ثابت کیا، اور گریک فلاسفر اس کو اپنی زبان سے اقرار کرتے ہیں کہ جو بائبل کی فلاسفی ہے وہی سچی فلاسفی ہے۔ اور یسوع مسیح نے کیسے ان کی فلاسفی کو رد کیا یا غلط ثابت کیا؟ یسوع مسیح نے بتایا کہ پاور جو ہے وہ غریب شخص کے پاس ہے۔ یسوع مسیح نے کہا تم میں جو بڑا ہونا چاہتا ہے وہ چھوٹا ہو جائے۔ جو نیا سال تھا، نیا ایرا تھا، یسوع مسیح کی آنے سے جو ڈیٹ چینج ہوئی، یہ صرف چینج آف نمبر نہیں تھا، یہ چینج آف پالیٹکس تھا، چینج آف فلاسفی تھا، چینج آف کنگڈم تھا۔ اب کنگڈم کا چینج کیسے ہے؟ آپ سب کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے کنگز جو تھے وہ دنیا میں جا کر سلطنتوں پر قابض ہوتے تھے، قبضہ کرتے تھے، پھر اپنی کنگڈم ایکسپینڈ کرتے تھے۔ لیکن یسوع مسیح کی جو کنگڈم ہے، آج دیکھیں کہ مغرب، مشرق، شمال، جنوب،
ہر جگہ پر مسیحیت پھیل گئی، لیکن یسوع وہ واحد کنگ ہے جس نے ایک بھی جنگ نہیں لڑی۔ ہم اس پہ بات کریں گے، آپ نے بڑی اچھے اور تفصیلاً بات کی ہے، اور میں تھوڑا سا اس کا آغاز اپنے ایک بڑی ڈیپ اور کی گہری باتیں بتائی ہیں، لیکن یہ جو دن ہے میں کرسچن پوائنٹ آف ویو سے بتانا چاہوں گا کہ یہ دن وہ دن ہے جب یسوع مسیح کا یہودی جو روایات کے مطابق ختنہ 8ویں دن ہوا۔ جی بالکل۔ اور یہودی روایات کے مطابق 8ویں دن ہی جب ختنہ کیا جاتا تھا تو تب یہ نام ان کا درج ہوتا تھا وہاں کے ان کے جو رجسٹرز ہوتے تھے پیدائش کے، اس میں۔ تو آج کا دن ٹیکنیکلی نیا سال جو ہے یسوع مسیح کی پیدائش کے طور پہ ہم مناتے ہیں، اور یہ بڑا ایک پاک دن منایا جاتا ہے، ہولی دن گنا جاتا ہے، اور اس کو جو ہے یہاں سے وقتوں کی جو تھی نا، ایک بی سی اور اے ڈی، بی سی بیفور کرائسٹ، اور اے ڈی جو ہے اینو ڈومنائی، اینو ڈومنے بہت سے لوگ اس کو سمجھتے ہیں آفٹر ڈیتھ، بیفور کرائسٹ اور آفٹر ڈیتھ۔ اگر آفٹر ڈیتھ اس کو دیکھا جائے پاسٹر وسیم، تو پھر 33.5 سال کہاں گئے؟ جی بالکل۔ وہ جو بیفور کرائسٹ تو اس کی پیدائش سے پہلے بیفور ہوگا، تو اس لیے ان کی پیدائش سے یہ نیا سال کا شروع ہونا جو آج ہم دیکھتے ہیں، جیسے ہم اس وقت 30/12/2025 میں ہیں، اس وقت 01 اور 01 ہوا ایئر، مطلب کہ پہلا دن، پہلا مہینہ اور پہلا سال 0001 یہ وہاں سے ہوا۔ اب یہاں سے ایک تو بی سی جو ہے وہ ختم ہوا، پرانا دور ختم ہوا، پرانا عہد ختم ہوا، اور ایک نئے عہد کی، کیونکہ یہ صرف ایک، آپ نے بڑا اچھا بتایا تھا کہ یہ ایک صرف سال ہی نہیں تھا، یہ ایک جو تھی انسان کی پوری نجات کا بندوبست تھا، اور یسوع مسیح کا آنا جو تھا، اور اس میں جو اینو ڈومنائی کا میں نے بتایا کہ یہ ایئر ان دا ایئر آف دا لارڈ، ان دا ایئر آف دا لارڈ، یعنی کہ یسوع مسیح کی پیدائش کے سال، یسوع مسیح کا پیدائش کا سال اے ڈی کہلاتا ہے۔ آج کل کیونکہ بہت لوگ لکھنے لگ گئے تھے کہ جی اے ڈی بی سی اور اے ڈی والا، تو اب انہوں نے ایک نیا سسٹم کو بی سی ای اور یہ شروع کر دیا ہے، کامن ایرا کے، اور یہ وہ، اور ابلیس نے ہمیشہ سے خدا کے کام کے خلاف سر اٹھایا ہے، اور یہ بھی اسی طرح کا ایک سلسلہ ہے۔ اب ہمیں تھوڑا سا دیکھیں گے کہ نئے سال میں جب ہم داخل ہونے کو ہیں، میں اپنے ناظرین سے خاص طور پہ کہوں گا، آپ ہاؤ ایکسائٹیڈ آر یو، آپ کتنا زیادہ آپ کے اندر خوشی ہے، تجسس ہے کہ ایک نیا سال آ رہا ہے، اور کیا آپ نے اس نئے سال کے لیے کچھ نیا سوچا ہے کہ اسی طرح ہی زندگی آپ جیسے چل رہی ہے گزاریں گے؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اہم ایک سوال ہے جو میں آپ کے لیے چھوڑے جاتا ہوں کہ کیا اس نئے سال کے لیے آپ نے کوئی نئی سپیس بنائی ہے؟ کوئی نئی سپیس اسی وقت بنے گی جب آپ کوئی پرانی چیزیں زندگی میں سے نکالیں گے۔ اگر آپ کی زندگی پہلے ہی بہت سی چیزوں سے بھری ہوئی ہے، اور آپ نے کوئی نئی جگہ اب نئی چیزیں لانی ہے اپنے زندگی میں، تو آپ کو کوئی جگہ بنانی ہوگی، اور پرانی زندگی میں سے پرانی چیزیں نکالنی ہوگی، اور یہی متی کی انجیل میں 12واں باب اور اس کی 35ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، اچھا آدمی اچھے خزانے سے اچھی چیزیں نکالتا ہے، اور برا آدمی برے خزانے سے بری چیزیں نکالتا ہے۔ آپ اچھے ہیں برے ہیں یہ آپ جانتے ہیں، میں کسی کا جج نہیں ہو سکتا، نہ ہوں گا کبھی، نہ ہونا چاہوں گا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی زندگی میں کیا چیزیں ہیں جن کو نکلنا ہے، نکالنا ہے، اور کیا چیزیں نہیں نکلنا چاہیے۔ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے۔ میں کل پرسوں ایک ویڈیو دیکھ کے بڑا ہی اداس ہوا، میرے ایک اچھے جاننے والے امریکہ میں، اور وہ ایک محفل وہاں سجی ہوئی تھی، اور انہوں نے ویڈیو لگائی ہوئی تھی، اور وہ سر کے اوپر بوتل رکھ کے ناچ رہے تھے، شراب سے بھری بوتل،
تو کیا ایسی زندگی آپ پھر سے ایک نئے سال میں بھی اسی میں ہی جانا چاہتے ہیں، یا ایک نئے سال میں اس نئے عہد کو، وہ نیا عہد آج آپ بتانے کو ہے، اس کو ہم جلد اس کی طرف چلتے ہیں، لیکن میرا مقصد آج کا یہ ہے کہ ہم بامقصد آپ کو باتیں بتائیں. اور اس سے پہلے کہ ہم مزید بڑھے، میں آپ سے ضرور کہوں گا کہ آپ ہمارے فیس بک پیج ایمان کے سفر کو، یوٹیوب پیج ایمان کے سفر کو لائک کیجئے، ہمارے پاک زندگی پیج کو لائک کیجئے، ہمارے زندگی ٹی وی کے ایپ کو آپ ڈاؤن لوڈ کیجئے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہوشانہ لائیو ہمارا ایپ ہے، اس پہ آپ ڈاؤن لوڈ کیجئے. ہمارا یہ پروگرام جو ہے یہ ایشیا سیٹ 7 پہ جاتا ہے. آپ اپنے عزیزوں کو جو دوسرے ممالک میں ہیں، مڈل ایسٹ میں ہیں، اور جگہوں پہ ہیں جن کے پاس ڈش ہے، سیٹلائٹ ہے، آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ ہمارے زندگی ٹی وی کے پروگرام جو ہے، سارے پروگرام آپ اس پہ دیکھ سکتے ہیں، جو بڑے بامقصد پروگرام آپ کی زندگی میں آپ کے لیے ہم پہنچاتے ہیں. آپ ضرور انہیں دیکھیں تاکہ اس زندگی میں جو ہے اس کا آپ بھرپور نہ صرف فائدہ اٹھا سکیں، بلکہ اس زندگی کو اپنی آنے والی نسلوں کے لیے بھی آپ سنوارتے چلے جائیں. پاسٹر وسیم، آپ نے کیلنڈر کی بات کی تھی، جی اور کیلنڈرز کی بات آپ نے کچھ کافی اچھے طور پہ بیان بھی کر دی، اور میں چاہتا ہوں کہ اس کو ہم تھوڑا سا یہ دیکھیں کہ پہلے جو تھا جوئش کیلنڈر چلتا تھا، جی اور جوئش کیلنڈر جب چلتا تھا تو اس میں وہ جو شمسی جو قمری اور چاند اور اس کی نسبت سے بات ہوتی، لونر سسٹم جو تھا، اور پھر اسی کے حساب سے مہینے جو تھے وہ اس کا اور تاریخوں کا تعین ہوتا تھا، اور نیچرلی اس وجہ سے تاریخیں بدلتی بھی تھیں اور وہ ایک جیسی نہیں رہتی تھی. پھر اس کے بعد جو ہے مسیح کی پیدائش سے 45 سال پہلے جولین کیلنڈر آیا. جولین کیلنڈر جب آیا ہے تو اس میں جولیس سیزر اس وقت کے حاکم تھے، اور انہوں نے جو ہے اس کو انٹروڈیوس کرایا تھا، اور مطلب اس کو انٹروڈیوس کرایا، اور وہ رومن ورلڈ میں جو تھا، دنیا میں یسوع مسیح کے وقت تک استعمال ہوتا رہا، بلکہ اس کے بعد بھی استعمال ہوتا رہا. اور پھر ایک کیلنڈر جو آج ہے، آپ بتائیے گا کہ اس میں کیا تھی وجوہات تھیں، تھوڑا سا میں اس کو آپ کے لیے چھوڑتا ہوں کہ کیوں یہ ہوا. اس کے بعد یہ گریگورین کیلنڈر آیا، اور یہ جو یہ کیلنڈر جب آیا، یہ آیا مسیح کی پیدائش کے 1582 سال بعد. تو اتنے عرصے کے بعد کیا ضرورت پیش آئی، کیوں آیا، اور اس میں جو ڈرفٹ آتا تھا، جو تھوڑا سا لیپ ایئر کا چکر آتا تھا، یہ ذرا آپ تھوڑا سا بیان کیجیے. جی، تھوڑا سا یعنی جیسے آپ نے بتایا کہ رومن جولیس سیزر آیا، تو اگر ہم کلام مقدس میں کنگڈمز کو دیکھیں، جو کیونکہ یہودی کیلنڈر تو تھا، لیکن یہودی جو تھے پوری ورلڈ پہ ڈومیننٹ نہیں تھے بائبل میں، وہ اسیری میں رہے، اور وہ مطلب جو ہے ایک خطے میں رہے. لیکن جو اس دور کی 2 ڈومیننٹ پاور تھیں کلام مقدس کی، تو سب سے پہلی ڈومیننٹ پاور تھی مادی فارسی. سو اسیرین کیلنڈرز تھے، اور اسیری جو تھے وہ اپنے کیلنڈرز پیش کرتے تھے جو ورلڈ وائڈ چلتے تھے. اس کے بعد جو ہے یسوع مسیح کی پیدائش سے 300 سال پہلے جو تھا الیگزینڈر دا گریٹ، اس نے پوری ورلڈ پر جو ہے رومن ایمپائر کو لے گیا، مطلب ایکسپینڈ کر دیا اس نے رومن ایمپائر کو. اور وہاں سے پھر جولیس سیزر کا جو کیلنڈر جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا. تو وہاں سے لے کے تقریباً مور دین 400 BC جو ہے یہ جو تھا رومن کیلنڈر چلتا رہا. اور نیکسٹ جو تھا وہ جو ایرا پیش کرتے تھے اس کو ڈائیوکلیٹن ایرا کہتے ہیں. ڈائیوکلیٹن وہ رومی ایمپرر تھا جس نے مسیحیوں کے اوپر سخت جو ہے پرسیکیوشن کی. اس کو کرسچن ہسٹری میں ڈارک پرسیکیوٹیڈ ایج کہا جاتا ہے، جس میں ظلم، جبر، شدت اور نفرت تھی. اور اس میں ایک کیتھولک مونک تھے جنہوں نے اینو ڈومینی یعنی دا ایئر آف دا لارڈ کا کیلنڈر پیش کیا. وہ بیسیکلی یہ جو ارمینیا کے تھے، دین ہی مووز ٹو روم، اور روم میں انہوں نے اپنی سیمنری وغیرہ کی. تو انہوں نے بتایا کہ جو ہسٹری ہے اب یسوع مسیح کے آنے سے تبدیل ہو گیا. ہسٹری اب ظلم، جبر،
نفرت، شدت اور ڈارک ایجز کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں جانی جائے گی. ہسٹری اب رحم، محبت، پیار اور ہمیشہ کی زندگی اور جو صلح کا پیغام ہے اس سے جانی جائے گی. اور دنیا کا واحد وہ کنگ ہے جو اس دنیا میں جس نے محبت کو، صلح کو، امن کو، محبت کو جو ہے وہ انٹروڈیوس کرایا، اور وہ ہمارا یسوع مسیح ہے. اس لیے اس نے اس کو کہا ایئر آف آر لارڈ. یہ اب ہمارے خداوند کا سال ہے، اور اب سے کیلنڈر جو ہے وہ ہمارے خداوند کے ارد گرد ہی گھومے گا، کیونکہ ہمارا خداوند ہے جس نے ہمیں جینے کا طریقہ بتایا، جس نے ہمیں بتایا کہ جو ہے دنیا کا نظام، دنیا کی سائیکالوجی، دنیا کی پالیٹکس، دنیا کا سسٹم جو ہے وہ کیسے چلنا ہے. تو بالکل یہ آپ نے بڑی اچھی تفصیل بتائی ہے. اور ایک چیز اگر ہم مزید اس میں ایڈ بھی کر دیں، کیونکہ ہم جس خطے سے آتے ہیں پاکستان سے، وہاں ہجری کیلنڈر کا بہت ذکر ہے، اور یہ 622 جو ہے سن میں جو ہے اے ڈی میں یہ آیا. اور یہ جب ہجرت کی ہوئی تھی، اور اس وقت یہ جو مائگریشن ہوئی پروفٹ محمد کی، اور اس وقت ان کے فالوور مکہ سے جو ہیں مدینہ کو گئے، تو یہ اس وقت سے وہ ایک نیا سال شروع کیا. لیکن جو آپ نے بات کی، اور جو ڈومیننٹ فیکٹر ہے جس کو دیکھا جائے، تو دنیا جو چل رہی ہے پوری کی پوری دنیا، وہ اس کیلنڈر پہ جو مسیح کی پیدائش سے شروع ہوا ہے، جو ڈے آف دا لارڈ کی سے شروع ہوا ہے، ان دا ایئر آف دا لارڈ سے، اسی پہ چلتی ہے، اور اسی سے ہی پورا نظام دنیا کا چل رہا ہے. اور نیا سال بھی اسی سے شروع ہوتا ہے. آپ نے اگر کوئی چیک کیش کرنا ہے تو وہی ڈیٹ لکھی جائے گی، تو پھر ہی وہ کیش ہوگا. اگر آپ نے ٹریول کرنا ہے کہیں تو وہی جو ہے ڈیٹیں چل رہی ہیں. تو اصل میں جو بات یہ ہے، چیز بھی اصل جو ہے وہ یسوع مسیح کی آمد ہے. اور پھر اب آ جاتے ہیں ہم نئے عہد کی جو ہم بات کرتے ہیں. اب نیا عہد جو ہے، یہ نیا ایرا، نیا عہد، یہ خداوند کے وعدوں کی تکمیل کا، یہ تکمیل، اس کو یاد رکھنا ہے ہم نے. میرے ناظرین کے لیے بھی میں خاص طور پہ کہوں گا، اور پھر سے ایک دفعہ کہوں گا کہ آپ ضرور اس پروگرام کو شیئر کیجئے. آپ ہمیشہ ہمارے اس پروگرام کو دیکھتے ہیں، شیئر کرتے ہیں. بہت سے لوگوں کے لیے آگے جو بات خاص طور پہ آنے والی ہے، نیا ایرا، نئے عہد کی بڑی امپورٹنٹ بات چیت ہے، ہم کرنے کو ہیں. تو آپ ضرور جو ہے اس کو شیئر کیجئے، دوسروں تک پہنچائیں، تاکہ یہ پروگرام جو ہے بہت سے لوگ اور بھی دیکھ سکیں، اور اس پروگرام کے وسیلہ سے بہت سی معلومات بھی آپ کو پہنچ سکیں. اب یہ دیکھیں جی، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ صرف کوئی کیلنڈر کی بات نہیں ہے جو ہم کر رہے تھے. یہ ایک عہد، پرانے عہد، جس میں خدا نے وعدہ کیے. پرانا اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ مسیح سے پہلے کا وقت. اور اس میں ایک بات خاص ہے جس کو میں کوئکلی کر دیتا ہوں، کہ مسیح کے آنے سے پہلے خدا بار بار بڑے بڑے نبیوں کے وسیلہ سے اور نبیوں دوسروں کے وسیلہ سے کہتا رہا کہ انسان کو اپنی راہیں درست کرنی ہے، توبہ کرنی ہے. شریعت بھی دی گئی، سب کچھ تھا. یہ نہیں کہ شریعت بری تھی، شریعت تو نشاندہی کرتی تھی گناہ کی طرف، سیدھے راستے کی طرف، لیکن اس سے وہ مقصد پورا نہیں ہو پا رہا تھا. نجات کا نہیں پیغام، لوگوں نجات حاصل نہیں کر پا رہے تھے. اس لیے خدا نے یسوع مسیح کو بھیجا. اور ان نبیوں کے جو آخری نبی اس وقت تک آئے جو بائبل مقدس میں ہیں، اور مسیح کی پیدائش کی نوید تک جو خوشخبری فرشتہ کی 400 سال خدا خاموش رہا. انٹر ٹیسٹمنٹل پیریڈ انگلش میں اس کو کہا جاتا ہے. اور 400 سال تک خدا نے کسی نبی سے بات نہیں کی، کسی نبی کے وسیلہ سے بات نہیں کی، اور کوئی پیغام نہیں آیا. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس نے جو ہے نبیوں کے وسیلہ سے کلام خدا کرتا رہا. غلطیوں 4 باب اس کی 4-5 آیت میں لکھا ہے. لیکن جب وقت پورا ہو گیا، اب میں بات کر رہا ہوں وقت کیا تھا پورا ہونا، اس پہ آپ نے مجھے تھوڑا سا اپنے ناظرین کو بتانا ہے. جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا اور شریعت کے ماتحت پیدا ہوا، تاکہ شریعت کے ماتحتوں کو مول لے کر چھڑا لے اور ہم کو لے پالک ہونے کا درجہ ملے. اب یہ بہت اہم آیت ہے کہ جب وقت پورا ہو گیا
تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا، شریعت کے متحد پیدا ہوا اور شریعت کے متحدوں کو مول لے لیا. یہ کیسے مول لے لیا، ذرا آپ اس کو بتائیے تھوڑا سا. کلام مقدس بڑا واضح ہے مول لینے سے کہ یسوع مسیح نے اپنی موت کے ذریعے جو ہے اپنے خون سے ہمیں خریدا ہے. صلیب پر انہوں نے اپنے آپ کو اپنی جان کی قربانی دے کے ہمیں جو ہے فدیہ ہمارا دیا. تو فدیہ دینا جو تھا وہ ایکچولی تھا کسی کو یعنی مول لے لینا، اس کی پرائز جو ہے وہ پے کر دینا. تو کرائسٹ نے کراس پر جو ہے وہ ہماری جو گناہوں کی جو تھی پرائز وہ پے کر کے اب ہمیں جو ہے نیا ارا یعنی نیا کووننٹ دے دیا ہے. پرانی کووننٹ میں جو ہے پرانا کووننٹ جو تھا وہ پرسنل ریلیشنل نہیں تھا، اس میں کسی کا بھی خدا کے ساتھ پرسنل ریلیشن نہیں تھا. خدا اور انسان کے درمیان ایک میڈیٹر موجود تھا، کاہن تھا، یا انسان کو بار بار اپنے گناہ کی قربانی دینی پڑتی تھی، بار بار اسے جو ہے وہ اس سن سے کیا نمٹنے کے لیے جو ہے سیکریفائسز کرنی پڑتی تھیں. لیکن یسوع مسیح نے وہ ایک ہی واحد ازلی ابدی فلفل قربانی دے کر ہمارا فدیہ دے دیا، ہمیں جو ہے وہ ایک مکمل نجات دے دی، جس سے نیو ایرا جب ہم نیا عہد کہتے ہیں تو اس عہد میں ہمارا جو ہے خدا کے ساتھ جو ہے وہ ریلیشنل ہے. اب ہم ریلیجن سے آؤٹ ہو کے ریلیشن میں آ چکے ہیں کہ ہمارا خدا کے ساتھ ڈائریکٹ رابطہ ہے، اور ہمارے اور خدا کے درمیان جو درمیانی ہے وہ یسوع المسیح ہے. پھر پرانے عہد نامے میں گناہوں کی معافی کے لیے ہمیں قربانیاں دینی پڑتی تھیں. اس عہد میں ہم منہ سے اقرار کرتے ہیں تو ہمارے گناہ جو ہیں مسیح پہ ایمان لانے سے اور اس کی کامل اور کافی قربانی کو مان لینے سے، قبول کر لینے سے ہم اس فضل میں داخل ہو جاتے ہیں جس کے لیے پروفیسائی کیا گیا تھا. دیکھیں مسیح کے میں بار بار اکثر پروگراموں میں کہتا ہوں کہ یہ کوئی اچانک نہیں ہوا تھا، یہ سب کچھ اچانک نہیں ہوا کہ کوئی شخص کہیں گیا اور اس کو کوئی مل گیا کچھ اور اس نے لا کے بتا دیا. خدا کا یہ انتظام تھا. یہ نیو ایرا نئے عہد کی جو بات ہے یہ ایک انتظام کے طور پہ، اور لکھا ہے یسایا نبی کی معرفت اگر ہم دیکھیں 7واں باب اس کی 14ویں آیت پہ، لیکن وہاں پہ لکھا ہے لیکن خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا، دیکھو ایک کماری حاملہ ہوگی اور بیٹا ہوگا. ایوری تھنگ واز پروفیسائڈ، مطلب کہ یہ بتا دیا گیا تھا، لکھ دیا گیا تھا. یسایا نبی بہت بڑے نبیوں میں ہے اور لکھ دیا گیا تھا. اور اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو ایک قانون کا دور تھا، قانون اور انبیاء کے دور جو تھا، اس سے نکل کے فضل اور سچائی کے دور میں، جو آپ نے تھوڑا سا ٹچ بھی کیا تھا بھی، سے نکل کے ہم اس راستے پہ چلے گئے، فضل اور سچائی. اور یونا پہلا باب اس کی 17ویں آیت میں لکھا ہے اس لیے کہ شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی مگر فضل اور سچائی یسوع مسیح کی معرفت دی. فضل اور سچائی، اور اسی لیے مسیحیت جو ہے یہ سچائی کا مذہب ہے. یہ فضل کیونکہ ہوا اور سچائی ملی ہے. ہمارے ہاں کوئی نہیں ہے کہ جی جنگ میں ہو تو جھوٹ بول لو، یہ کچھ کرنا ہو تو جھوٹ بول لو، یہاں کو فائدہ مل رہا ہو تو جھوٹ بول لو. نہیں، کسی جگہ کوئی الاؤڈ نہیں ہے. کوئی بھی حالت ہو آپ کو سچائی دینی ہے، ہاں کی جگہ ہاں اور نہ کی جگہ نہ. آپ اس پہ ذرا بات ضرور کیجیے. بڑا خوبصورت بتایا کہ لوگ جو ہیں وہ طرح طرح کی سچویشن میں ان کا مذہب ڈھل جاتا ہے، لیکن کرسچینٹی جو ہے وہ بالکل ایک کانسٹنٹ ہے، اور وہ سچا مذہب ہے. اور نہ صرف سچا مذہب ہے، دنیا کے کسی مذہبی رہنما نے، دنیا کے کسی لیڈر جس کو دنیا فالو کرتی ہے، اس نے یہ نہیں کہا کہ میں سچائی ہوں، میں سچ ہوں. سو یسوع المسیح وہ واحد ہستی ہے جس نے اپنی زبان مبارکہ سے کہا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہے. سو جو حق کے لیے انگلش کا ورڈ ہے وہ ٹروتھ ہے. اس نے کہا کہ سچائی جو ہے وہ میں ہوں. لوگ اکثر سچائی کی تلاش میں نکلتے ہیں، اور یسوع مسیح نے کہا کہ آپ مجھے تلاش کریں. ایک چیز میں صرف ایڈ آن کرنا چاہتا ہوں ہماری پچھلی کنورسیشن سے، کہ اکثر جو کیلنڈر چینج کرنے کی بات ہے کہ لوگوں نے اپنے اپنے کیلنڈرز پیش کیے، تو اکثر کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں میری کرسمس نہیں کہنا، یا طرح طرح کسی نہ کسی طریقے سے یسوع مسیح کو جو ہے وہ ہسٹری سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میرا ان کے لیے پیغام ہے کہ آپ اپنی ڈیٹ آف برتھ نہیں مٹا سکتے،
آپ کی ڈیٹ آف برتھ میں یسوع مسیح ہے, آپ کے شناختی کارڈ میں یسوع مسیح ہے, آپ جو بھی فارم فل کرتے ہیں یسوع مسیح ہے. یعنی یہ جو آپ کی ڈیٹ آف برتھ ہے, جہاں جہاں وہ آپ فارم فل کرتے ہیں, آپ یہ اقرار کرتے ہوتے ہیں کہ ہسٹری کا جو سینٹر ہے وہ یسوع مسیح ہی ہے, اور آپ کے تمام ڈاکومنٹس لیگل ہیں, جو بھی ہے آپ کی ہر پروفائل, آپ کی ہر آئی ڈی جو ہے وہ یسوع المسیح کے ارد گرد ہی گھومتی ہے. آپ اس کو, اس کی جو ہے تاریخ میں اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے, کیونکہ وہی سچ ہے, وہی ہمیشہ کی زندگی ہے. دوسری بات آپ نے بتایا کہ پروفیسیز, کلام مقدس میں جو نئے دور کی بہت ساری پروفیسیز تھیں. یرمیہ نبی جو ہے وہ کھل کے نئے دور کی بات کرتا ہے. وہ کہتا ہے میں تمہیں نیا دل دوں گا, میں تمہارے اندر نئی روح ڈالوں گا. پھر وہ یہ بھی کہتا ہے کہ میں یرمیہ 31 باب میں کہ میں یہودا کے گھرانے کے ساتھ نیا عہد باندھوں گا. یہ جو نیو ایئر ہم جو سیلیبریٹ کرتے ہیں, یہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ جو مونک تھے ان کو یہ خیال آ گیا کہ نہیں جی کیلنڈر پیش کرنا ہے. ایون آر نیو ایئر واز پروفیسائزڈ. ہمارا جو نیا سال ہے یہ بھی پروفیسائز تھا. مسیحیوں کی ہر چیز جو ہے وہ پہلے سے لکھی ہوئی تھی, طے ہوئی تھی, اور ہماری کریشن کا, ہماری ہسٹری کا جو رائٹر ہے کلام مقدس کے مطابق وہ خود یسوع المسیح ہے. یسوع المسیح جو ہے وہ نجات کا رائٹر ہے, وہ اس سارے پروگرام کا رائٹر ہے. آمین آمین. اور اس میں خاص بات میں نے ایک لفظ پہلے بھی تھوڑی دیر پہلے یوز کیا تھا کہ یہ جو شریعت ہے یہ کوئی غلط نہیں تھی, یہ دی گئی تھی, خدا کی طرف سے دی گئی تھی, غلط نہیں تھی. لیکن شریعت کیا کرتی تھی کہ گناہ کی نشاندہی کرتی تھی, گناہ بتاتی تھی. لیکن یسوع مسیح جو ہے وہ گناہ مٹاتا ہے. یہ ایک بہت اہم بات ہے کہ شریعت بتاتی ہے, یسوع مسیح گناہ دھوتا ہے, صاف کرتا ہے. آپ نے بتایا کہ انہوں نے کتنی بڑی کامل اور کافی قربانی دے کے, اور وہ بھی اس لیے ضروری تھی کہ خدا نے ہی اس شریعت میں قربانیاں ٹھہرائی تھی, خدا نے ہی گناہ کی قربانیاں ٹھہرائی تھی. اور اب خدا اپنے قانون کو اور اپنا دیے ہوئے قانون کو تو بدل نہیں سکتا. اس لیے خدا نے میرے لیے, آپ کے لیے, دنیا میں آپ جو لوگ اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہیں یا بعد میں بھی دیکھیں گے, آپ کے لیے, آپ چاہے کسی بھی نسل سے ہیں, رنگ سے ہیں, یقین مانے کہ خدا ہر ایک سے پیار کرتا ہے. خدا نے کلام مقدس میں لکھا ہے, یوحنا کی انجیل 3 باب اس کی 16ویں آیت میں, کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی, دنیا سے, یہودیوں سے نہیں, مسیحوں سے نہیں, دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. آپ ہمیشہ کی زندگی آپ بھی حاصل کر سکتے ہیں, آپ کی نسلیں بھی حاصل کر سکتی ہیں ایمان لانے پہ کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا بھیجا گیا, ایک پورے ارادے خدا کے مطابق, قانون کے مطابق, عہد کے مطابق بھیجا گیا تاکہ میں اور آپ ہمیشہ کی ہلاکت سے بچ جائیں, ہمیشہ کی زندگی میں چلے جائیں. اور کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح جیسمین کا یہ گناہوں کو مٹاتا ہے. یرمیہ نبی کی کتاب میں اگر ہم دیکھیں, پھر آپ اس پہ تبصرہ کیجیے گا کہ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے یہاں پہ کہ 31 باب میں 31 آیت سے لے کے 34 آیت تک یہاں پہ لکھا ہوا ہے. آپ نے بھی اس کو تھوڑا سا ذکر بھی کیا تھا کہ دیکھو وہ دن آتے ہیں, خداوند فرماتا ہے, کوئی عام شخص نہیں ہے, کسی نے کہہ نہیں دیا, کسی وہ کہتے ہیں نا کہ ادھر سے نہیں سن لیا, ادھر سے نہیں سن لیا, کہ انہوں نے یہ کہا تھا. خداوند فرماتا ہے, یہ اپنے نبی, بہت بڑے نبی یرمیہ نبی بہت بڑے نبی ہیں, اور لکھا ہے کہ فرماتا ہے جب میں اسرائیل کے گھرانے اور یہودا کے گھرانے کے ساتھ نیا عہد باندھوں گا, اس عہد کے مطابق نہیں جو ان کے باپ دادا سے کیا تھا, جو پہلے عہد کیے گئے تھے. بہت سے عہود ہیں پہلے, بہت سے عہد پہلے کیے گئے, بلکہ آگے 33ویں آیت میں لکھا ہے بلکہ یہ وہ عہد ہے جو ان دنوں کے بعد اسرائیل کے گھرانے سے باندھوں گا. اور پھر آگے یہ کلام مقدس بتاتے ہیں ہمیں کہ اسرائیل کے گھرانے سے یسوع مسیح کا پیدا ہونا, یسوع مسیح کے جو ہے پیدا ہونا, اور یہودا کے گھرانے سے پیدا ہونا, یہودا کے قبیلہ سے پیدا ہونا, اور پھر دنیا کی نجات کے لیے
دنیا کی ہمیشہ کی زندگی کے لیے ہمارا یسوع مسیح کا آنا ہو گیا. اور یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہے اور کلام مجسم ہوا. جسم لیا اس کلام نے. کلام میں کلمہ خدا کا کلمہ اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کے ہمارے درمیان میں رہا اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال. یعنی کہ خدا کا انسانی تاریخ میں تجسم لے لینا، جسم لے لینا اور مسیح کی صورت میں آ جانا، یہ ایک نیا سال یہاں سے، ایک نیا عہد یہاں سے شروع ہوتا ہے. آپ اس کے تعلق سے ضرور کہیے. جی بڑا خوبصورت ہے. میں ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہتا ہوں آپ کی تمام کنورسیشن میں کہ لاء کے بارے میں اکثر لوگ جو ہے وہ انہیں لگتا ہے کہ شاید شریعت جو تھی وہ بری تھی اور گریس جو ہے. خدا آپ نے بڑا خوبصورتی سے بتایا کہ خدا کوئی بھی غلط چیز نہیں دیتا. شریعت جو خدا نے دی ہے ایکچولی آسانی کے ساتھ اس کو سمجھنے کے لیے تو شریعت جو ہے وہ ایک قسم کے ایکس رے ہے اور صلیب جو ہے وہ ٹریٹمنٹ ہے. جب کوئی مریض بیمار ہوتا ہے تو بیماری کی تشخیص کی جاتی ہے اور شریعت ایکچولی ہمیں تشخیص کراتی ہے کہ ہمارے اندر پرابلم کیا ہے. وہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہماری نیچر جو ہے وہ سنفل ہے. اب اس سنفل نیچر سے، اس گناہ سے نپٹنے کا جو طریقہ تھا، جو مکمل طریقہ تھا، جیسے پہلے قربانیاں ہوتی تھی تو گناہ جو ڈھانپے جاتے تھے، لیکن یسوع مسیح کے بعد جو ہے وہ مکمل معافی ہو جاتی ہے. وہ یسوع مسیح کی جب ہم مصلوبیت پہ اور ان کی کفارہ پر مکمل یقین رکھتے ہیں تو یہ لاء اور گریس کے بارے میں ایک بڑی خوبصورت بات ہے. ایک اور چیز جو ہے ابھی بات کر رہے تھے نیو ایرا کی، نیو کووننٹ کی، کہ یرمیہ کی کتاب میں خدا نے خود بتایا کہ وہ نیو کووننٹ جو ہے وہ اپنے لوگوں کے ساتھ جو ہے باندھے گا. اور وہ جو نئے کا ورڈ ہے وہ ہے یکسر مختلف. وہ جو عہد ہے وہ پچھلے عہد سے بالکل مختلف ہوگا. وہ پچھلے عہد جیسا نہیں ہوگا. اس کے اندر جو ہے وہ والی چیزیں جیسے قربانی دینا یا ہیکل میں جانا وہ نہیں ہوگی. وہ ریلیشنل ہوگا. تو آپ دیکھیں کہ اس وجہ سے جب ہم اولڈ ٹیسٹمنٹ لاء کو دیکھتے ہیں اور نیو ٹیسٹمنٹ گریس کو دیکھتے ہیں تو چیزیں یکسر جو ہے وہ مختلف نظر آتی ہیں. سو یہ ہمارے لیے جاننا اور سمجھنا بڑا ضروری ہے. اور یہ ایک اور چیز میں بتاتا چلوں، آپ نے یوحنا کی ریفرنس کو کوڈ کیا کہ کلمہ مجسم ہوا. سو میں نے بتایا کہ یسوع مسیح نے فلاسفی کو جو ہے وہ چینج کر دیا. تو گریک میں اسٹوئسزم ایک فلاسفی ہے. اسٹوئسزم ایکچولی یونیورسٹی تھی، جیسے کیمبرج یونیورسٹی ہے تو اسٹاٹک یونیورسٹی تھی جہاں پر گریک تھنک ٹینک آ کر بیٹھتے تھے. اور یاد رکھیے وہ مذہبی نہیں تھے، نہ ہی وہ کرسچن تھے، نہ ہی وہ یہودی تھے، نہ ہی وہ جیسے آج کل ایتھیسٹ لوگ ہیں وہ لوگ تھے. اور ان کے مطابق جو تھا یونیورس کو چلانے والی ایک پاور ہے جو ستاروں کو کنٹرول کرتی ہے، جو ہوا، سورج، چاند اور ہر چیز کو کنٹرول کرتی ہے. اور وہ کہتے تھے یہ کنٹرول کرنے والی جو فورس ہے جو آندھی اور طوفانوں کو چلاتی ہے، جس کی وجہ سے دنیا کا وجود ہے، یونیورس کا وجود ہے، اس فورس کو کہتے ہیں لگوس. اور یوحنا جو ہے وہ اسٹوئسزم کو بتا رہا ہے کہ وہ جس فورس کو، جس سچائی کو آپ ڈھونڈ رہے تھے وہ سچائی خداوند یسوع مسیح ہے. وہ سچائی جو ہے یسوع کا کلمہ ہے. کلمہ ہے بالکل. اور وہ جو آپ نے بھی بات کی ہے کلام مجسم ہوا، کلمے کی بات کر رہے ہیں، وہاں پہ ایک اور بڑا وعدہ، زبردست وعدہ ہے، میں بتانا چاہتا ہوں لوگوں کو. اسی یوحنا کے انجیل ہی میں پہلے باب میں اور لکھا ہے کہ جتنوں نے اسے قبول کیا، جتنوں نے، جو بھی کسی بھی مذہب سے ہے، کسی بھی خطے سے ہے، ملک سے ہے، جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے خدا کے فرزند. یعنی کہ یہ فزیکل نہیں، یہ ایک اسپرچل ہم تھوڑا سا پہ آگے جا کے بات کریں گے کہ یہ ایک اسپرچولی ہم جو ہے خدا کے اس چناؤ میں آ گئے، اس کے فرزند بن جاتے ہیں. اور جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخش دیا. تو میرے عزیزو آپ بھی یہ حق لے سکتے ہیں. آپ کو بھی خدا یہ حق دے رہا ہے، دینا چاہتا ہے. لیکن بات صرف اتنی ہے کہ ایمان لانے والوں کے درمیان کلام میں لکھا ہے معجزات ہوں گے. یہ بڑا معجزہ، نجات کا معجزہ سب سے بڑا معجزہ ہے. اگر آپ نجات پا جائیں تو اس سے بڑا معجزہ کوئی ہو نہیں سکتا. اگر آپ نجات پائیں گے تو آپ
इस दुनिया में भी और फिर आइंदा भी खुदा के फर्जंद ठहराए जाएंगे। हमारे पास एक सवाल भी आ चुका है और मैं आज वाज़ह चाहता हूँ कि मैं नंबर बताना पहले भूल गया। हमारा नंबर है +44 793 117 4775। ये हमारा ख़ास व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपका कोई भी सवाल है आप हमें इस पे भेज सकते हैं, या अगर आप फेसबुक पे या कहीं भी हमें देख रहे हैं अपना सवाल आप वहाँ भी हमें लिख के भेज सकते हैं। और जो लोग हमें फॉलो कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कुछ कमेंट्स भी हमें आ रहे हैं, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, हम उनके लिए भी खुदा का शुक्र अदा करते हैं। और अगर आपने शेयर किया है उसके लिए भी आपका शुक्रिया, अगर नहीं किया तो अभी भी मौका है, आप शेयर कर सकते हैं। हमारे पास एक सवाल है, आप इसको स्टार्ट कर लीजिएगा। मसीही नए साल की ईद ऐद नामा कदीम या ऐद नामा या नए ऐद से लेकर मनाते हैं, क्या आप बता सकते हैं? मसीही जो है ईद पुराने अहदनामे से मनाते हैं या नए अहदनामे से मनाते हैं। सो एक्चुअली जो क्रिश्चियनिटी जो है वो शुरू से ही है, जेनेसिस से ही है, लेकिन टेक्निकली जो है जब यीशु मसीह का कफ़ारा मुकम्मल हुआ तो तब जो है वो चर्च जो है मसीही कहलाया। तो हम जो है ऑफ कोर्स हमारे लिए जैसे मैंने शुरू में बताया कि हमारे लिए नंबर्स मैटर नहीं करते। इट्स नॉट न्यूमेरिकल, इट्स स्पिरिचुअल एंड थियोलॉजिकल। सो ये बात आपने याद रखनी है। तो जब आप नंबर की चक्कर में पड़ जाते हैं कि किस नंबर से मना रहे हैं, जब भी कोई इंसान नए सिरे से पैदा होता है उसके लिए वही उसका न्यू ईयर है। सो हम जो है इसको उस पॉइंट ऑफ व्यू से मनाते हैं कि यीशु मसीह ने हिस्ट्री में जो है पर्सनली इंटरवीन किया, यानी इमैनुअल से, कि खुदा खुद दुनिया में आया। और इमैनुअल का खुदा का दुनिया में आना जो है वो एक्चुअली हिस्ट्री का न्यू इरा है, न्यू टाइम पीरियड है। अगेन इट्स नॉट न्यूमेरिकल, इट्स स्पिरिचुअल, इट्स थियोलॉजिकल, इट्स मॉरल, इट्स अ मॉरल न्यू ईयर। हाँ बिल्कुल। और इसमें ख़ास तौर पे जो उनका भी एक जिस एंगल से भी सवाल है, मैं एक और एंगल से इसको बयान कर देता हूँ कि जब ये नया साल हम मना रहे, जिस ईद की बात कर रहे हैं, नए चांदों की ईद और नई ईदें पहले पुराने अहदनामे में थी, लेकिन ये नया साल जबकि ये आगाज़ ही इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड मसीह की पैदाइश से हो रहा है, तो यकीनन ये इसका ज़िक्र जो है ये नए अहदनामे में ही आया। नए अहदनामे से ही मसीहत का शुरू होना हमें नज़र आता है। इसकी सारी वो जो मकसद और वो पूरा यहाँ पे हो रहा है। तो हम इसलिए इसको ये कह सकते हैं कि हम इसको, क्योंकि नया अहद हमें दिया गया, हम नए साल को इस नए अहद के तहत मनाते हैं। हमारे पास एक और सवाल है, यहाँ पे हमारे दोस्तों ने लिखा है कि अगर खुदा इंसान बन गया तो क्या उसकी एलुहियत ख़त्म नहीं होगी? मैं थोड़ा सा इसका जवाब देता हूँ, फिर पास वसीम आप दीजिएगा। देखिए, मैं हमेशा एक बात, अभी कल भी मैं किसी जगह बैठा कह रहा था कि हमने खुदा को ना जाने क्या समझ रखा है कि हम उसको कैद करना चाहते हैं। वो खुदा जो कहता है और कायनात तख्लीक हो जाती है, वो खुदा जो कहता है कि समुंदर बन जाए तो समुंदर का पानी आप दुनिया भर में देखें, कितना बड़ा समुंदर, कितनी बड़ी ज़मीन, जानदार, जिसमें 8 बिलियन लोग जो हैं उनको खा रहे हैं रोज़ और सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो ख़त्म नहीं होते हैं। हर एक चीज़, कायनात और हर जो बड़े बड़े गैलेक्सीज जिसने बना दिए, हम उसको क्यों महदूद करना चाहते हैं? क्या वो इंसानी शक्ल लेके नहीं आ सकता? उसकी अहलियत कैसे ख़त्म हो सकती है? वो शुरू ही से लिखा है कलाम मुक़द्दस में। अगर आप पैदाइश की किताब से देखें तो वहाँ से लिखा है कि उसकी रूह पानियों में जुबिश करती थी। वहाँ पे खुदा और उसकी रूह का जिक्र आता है। और फिर हमने अभी पढ़ा यूहन्ना की इंजील के मुताबिक, और कलाम मुजस्सम हुआ, और कलमा खुदा का इब्तिदा से ही, बहुत से वाले हमने पिछले प्रोग्राम में भी बात की थी कि उसका बसदर कदीमुल अयाम से था यीशु मसीह का, वो मसीह उसके साथ था। तो हमारे जो मसीहत में हम इसीलिए खुदा ही को मानते हैं, हम अल्लाह या किसी और नाम को नहीं मानते, क्योंकि खुदा में हमें खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा पाकरू, ये 3
قانون 3 پرسنز نظر آتے ہیں، 3 ہیں جو اس کو کرتے ہیں. تو اس لیے ان کا میں نہیں سمجھتا کہ آپ کے سوال کے مطابق اہلیت ختم ہو جاتی ہے. تو اور یہ ایک اور بھی سوال ہے، لیکن پہلے آپ اس کا جواب دے دیجئے. جی یہ اچھا اسی کا حصہ ہے، چلے میں پڑھ دیتا ہوں اس کو بھی. کیا یہ عقیدہ عقل اور منطق کے خلاف نہیں؟ خدا کو انسان بننے کی کیا ضرورت تھی؟ تو یہ ضرورت تو میں نے پہلے بتا دی کہ نیا عہدی یسوع مسیح کے، کیونکہ انسان شریعت کے وسیلہ سے جو ہے وہ ہمیشہ کی زندگی کو حاصل نہیں کر پا رہا تھا، شریعت کو پورا نہیں کر رہا تھا. اور جو شریعت کے جو قوانین تھے جو کہ خدا نے دیے، پھر وہ یہودیوں نے اس کو اور تشریح کر کر کے 613 بنا دیے. تو اس کے لیے ممکن کلام مقدس میں لکھا ہے عبرانی کو خط میں کہ ممکن نہ تھا کہ بیلوں اور بچڑوں کی قربانی کے وسیلہ سے جو ہے انسان ہمیشہ کی زندگی پاتا، نجات پاتا. اور پھر یہ جو آتے تھے جتنے بھی یہ قربانیاں تھیں، وہ تو 1 سال بعد پھر سے کرنی پڑتی تھی. ہر سال ابھی بھی ہمارے مسلمان بھائی ہر سال جو ہے وہ اپنے ہاتھ رکھتے ہیں بکروں کے اوپر، اپنے گناہ ٹرانسفر کرتے ہیں، پھر اگلے سال کے لیے تیاری شروع کر دیتے ہیں. لیکن یسوع مسیح کا آنا لکھا ہے کہ میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں ہمیشہ کے لیے، فار ایور اینڈ ایور. اور یہی وہ بات ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جی پاسٹر وسیم. جی یہ دونوں کویسچن بڑے بنیادی اور بڑے کامن کویسچن ہیں اور فریکوینٹلی پوچھے جانے والے سوال ہیں. سو یسوع مسیح کی پرسنالٹی کو سمجھنے کے لیے، کرائسٹالوجی کو سمجھنے کے لیے آپ کو ہائپوسٹیٹک یونین جو ہے اس کا آنا سمجھنا بہت ضروری ہے. ہائپوسٹیٹک یونین یہ ہوتی ہے کہ یسوع مسیح کے پاس جو ہے انسانی نیچر بھی سیم ٹائم ہے اور ڈیوائن نیچر بھی سیم ٹائم ہے. اور نیو ٹیسٹمنٹ کے مطابق ایسا نہیں تھا کہ یسوع مسیح جب ہیومن ہے تو وہ انہوں نے ڈیوائن نیچر جو ہے وہ چھوڑ دی ہے، ایسا نہیں تھا. سیم ٹائم وہ ہیومن ہے اور سیم ٹائم وہ ڈیوائن بھی ہیں. انہیں ہیومن بننے کی کیوں ضرورت پڑی؟ کیونکہ خدا نے جو ہے، خدا مر نہیں سکتا. اکثر جو ہے وہ اسپیشلی ہمارے جو احمدی مسلمان ہیں، چلیں آپ کے پلیٹ فارم سے یہ ان کو بھی جواب دے دیتے ہیں. وہ اکثر کہتے ہیں جی اگر جو مر جائے وہ خدا نہیں ہے. لاجیکلی دیٹس پرفیکٹ. سو خدا کو مصلوب ہونے کے لیے جسم کی ضرورت تھی خدا کو. اور جب آپ گاڈ کی فلاسفی اسٹڈی کرتے ہیں تو گاڈ جو ہے وہ پین سے مبرہ ہے. گاڈ جو ہے وہ دنیا سے ڈسٹنس ہے. تو خدا کو دنیا میں آنے کے لیے، رہنے کے لیے، وہ تمام چیزوں سے گزرنے کے لیے اسے اس ہیومن نیچر میں آنا ضرور تھا. پھر عبرانیوں کے خط میں ہے کہ خدا نے جب انسانوں سے کلام کرنا تھا تو اینڈ ٹائم پہ اس نے اپنے بیٹے کے ذریعے ہیومن فارم میں کلام کیا، خدا کے کلمے نے کلام کیا. سو یہ جو ہے یہ مسٹری آف یونین ہے. ایک اور پوائنٹ کو یاد رکھیے گا، ہاؤ ڈو یو سی گاڈ؟ کیا آپ خدا کو اپنی طرح سوچتے ہیں؟ کیا آپ خدا کو اپنے جیسا دیکھتے ہیں؟ خدا جو ہے وہ انسان نہیں ہے، نہ ہی اس کی بناوٹ انسان جیسی ہے، نہ ہی کلام مقدس میں بھی لکھا ہے کہ خدا کو کسی نے نہیں دیکھا، اکلوتے بیٹے نے صرف اس کا جلال ظاہر کیا ہے. اسی طرح ہمارے پاس جو خدا کی ریولیشن ہے وہ یسوع مسیح کے ذریعے ہے. یسوع مسیح کے ذریعے ہم خدا کو دیکھتے ہیں. اب جو ہے ہیومن مائنڈ کے مطابق جو ہے وہ خدا اس طرح نہیں ہو سکتا. لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ خدا اس طرح نہیں ہوتا تو ہم خدا کو لمیٹڈ کرتے ہیں. خدا جو ہے وہ ان لمیٹڈ ہے. وین یو سیڈ دیٹ گاڈ از ان لمیٹڈ، خدا ان لمیٹڈ ہے، تو پھر اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. وہ کسی بھی روپ میں آ سکتا ہے، کسی بھی بھید میں آ سکتا ہے، کسی بھی پاور میں آ سکتا ہے. جب ہم کہہ دیں کہ وہ یہ نہیں کر سکتا تو پھر ہم اس کو لمٹ کرتے ہیں. ہم جس خدا کو مانتے ہیں وہ ان لمیٹڈ گاڈ ہے. وہ ہیومن بھی بن سکتا ہے، وہ کسی بھی روپ میں آ سکتا ہے. اور یہ ہے کہ کلام مقدس میں جو ہے 3 روپوں میں ہم اس کو دیکھتے ہیں، جو خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس، جس کو ہم مانتے ہیں، جس کے کرسچن ہم ٹرینٹی کو مانتے ہیں. خدا نے اپنی ریولیشن جو ہے اپنے ان 3 جو ہے اکنوم کے ذریعے دی ہے.
جی تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ آپ کا. ہمارے پاس اصل میں سوال کچھ اور بھی آئے ہوئے ہیں اور میں ان تک بھی چاہ رہا ہوں کہ کوئکلی چلے جائیں کیونکہ ہمارے پاس اب وقت بہت تھوڑا رہ گیا ہے. اور یہاں پہ ہمارے پاس ایک سوال ہے، یہاں پہ میں اس کو پڑھ دیتا ہوں. یہاں پہ لکھا ہوا ہے، میرا سوال یہ ہے کہ توریت میں اور انجیل میں جب ہم ختنے کے بارے میں پڑھتے ہیں تو 8ویں دن ہی کیوں ختنہ کرایا جاتا ہے، اور پیچھے اس کے لاجک کیا ہے؟ کیا آج بھی مسیحیوں میں ختنے کا فرض ہے یا نہیں، اور اگر نہیں تو کیوں؟ میں اگلے پروگرام کے شروع میں اس کا جواب آپ کو تفصیلاً دوں گا، کیونکہ اس کو سوال میں چاہتا ہوں کہ آپ کو ایک اچھے طریقے سے جو سمجھایا جا سکے کہ کیوں نہیں اب ختمہ ہے اور کیوں پہلے تھا. یہ باتیں ساری ہم جانیں گے اگلے پروگرام میں. اور آج کے لیے صرف اتنا کہوں گا کہ ہمارا کلام یہ کہتا ہے کہ اپنے دلوں کا ختنہ کرو. اپنے دلوں کا ختنہ مینس کہ دلوں میں سے ہر طرح کی برائی کو نکال دو، اور تب اس کا ختنہ ضروری ہے، بجائے کہ ایڈیشنل سکن کو نکالنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. ہم اس کے آگے چلیں گے مزید اس پروگرام میں آگے بڑھتے ہوئے، کیونکہ ہم نے اس کو کلوزنگ تک لے کے جانا ہے. اور میں جو بات تب کر رہا تھا کہ پچھلے زمانہ میں ہم نے شروع میں درمیان میں آگے کہ اگلا زمانے میں عبرانیوں پہلا باپ اس کی پہلی دیوار میں لکھا ہے کہ خدا نے باپ دادا سے حصہ بس حصہ اور طرح بطرح اور نبیوں کی معرفت کلام کیا، اور اس زمانے کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا، جسے اس نے سب چیزوں کا وارث ٹھہرایا اور جس کے وسیلہ سے اس نے عالم بھی پیدا کیے. اب یہ بات ہو رہی ہے ایک نیو ایرا کی، جس کی طرف میں کلوزنگ میں جانا چاہ رہا ہوں، اور ہم نے اسی لیے سوال نہیں دیا کہ ہم اس کلوزنگ کو نہ مس کر جائیں. اور ایک نیو کائنڈ آف کنگڈم جس کا آپ نے تھوڑا سا ذکر بھی کیا کہ ہم اینڈ میں جب یسوع مسیح کی آمد ثانی ہونی ہے اور انہوں نے آنا ہے اور تخت لگانا ہے اور سفید تخت کی عدالت ہونی ہے اور پھر زمین سے تمام گناہ گاروں کو ختم کرنا ہے. میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے پروگرام اسی ایمان کا سفر کے یوٹیوب پیج پہ جائیں، اور 217 نمبر سے لے کے 264 نمبر تک ہم نے پروگرام کیے ہوئے ہیں اخیر زمانہ کے اوپر. اس میں یہ ساری باتیں ہم نے بتائی ہیں کہ کیسے وہ مسیح کے آنے کے اوپر کیا کیا ہوگا، کیسے کیسے ہوگا. اور یہ آج خاص طور پہ اس نئی کنگڈم کا، اور اس کے بعد جب دنیا سے گناہ اور گناہ کے سارے لوگوں کو، گناہ گار لوگوں کو ختم کر دیا جائے گا، تو پھر 1000 سالہ بادشاہت قائم ہوگی، جو راست بادشاہت کی بات ہے. نیو ایرا کا جو ایک ذکر یہ ہے، یہاں پہ ہم اس کی بھی بات کریں گے. اور پھر مرکز کی پہلا باب انجیل مقدس میں لکھا ہوا ہے، آپ اس پہ ضرور بات کیجیے. پہلا باب اس کی 15 آیت میں، اور کہا کہ وقت پورا جب ہو گیا اور خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی، تو انہوں نے کیا کہا؟ توبہ کرو اور خوشخبری پر ایمان لاؤ. اب ہم جو چاہ رہے ہیں کہ اس نئے ایرا کے لیے خوشخبری جو ہے وہ اس پہ ایمان لانا. یوحنا کی انجیل اس کا 8واں باب 18ویں باب اس سے لکھا ہے، یسوع نے جواب دیا کہ میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں. اگر یہ میری بادشاہی دنیا کی ہوتی تو میرے خادم بھی لڑتے. دنیا میں کے لوگ لڑ مر گئے، دنیا کے نبی لڑ مر گئے، پتہ نہیں کتنی انہوں نے جنگیں درجنوں کے حساب سے تخت کے لیے لڑ لی، تختوں کے لیے. لیکن یسوع مسیح نے کہا کہ میری بادشاہت اس دنیا کی نہیں ہے. نیو کنگڈم، ایک نیا ایرا جس میں ایک نئی کنگڈم کی بات یسوع مسیح کرتے ہیں. آپ اس کے تعلق سے ضرور بات کیجیے. جی، آپ نے بہت اچھا بتا دیا ہے کہ اس نئے سال جو ہے اکثر لوگ نیو ایئر ریزولیشن وغیرہ کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بہتر ریزولیشن یہ ہے کہ اپنے آپ کو مسیح کے حوالے کرنا، کہ اپنی زندگی یسوع مسیح کو دینا، جنہوں نے اپنی زندگی یسوع مسیح کو ابھی تک نہیں دی، اور جن کی زندگی یسوع مسیح کے ساتھ چل رہی ہے، وہ جیسے تسلیکیوں میں لکھا کہ ہر بات میں کرو شکر، خدا کی مرضی ہے، دعا کرو بلا ناگا، اور ہر بات میں شکر گزاری کے ساتھ رہیں، دعا کرتے رہیں، مسیح کے آنے کا انتظار کرتے رہیں. اور ایک اور چیز ہے، امثال کی کتاب اس کے 16 باب اس کی 3 آیت میں لکھا ہے کہ کمٹ یور آل ورک ٹو دا لارڈ اینڈ ہی ول اسٹیبلش یو. یعنی اپنے تو سارے منصوبے خدا کے حضور رکھ، اور وہ تجھے کامیاب کرے گا. نئے سال میں
آپ کی زندگی میں کوئی منصوبے ہیں، کوئی کام ہے، آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو ان تمام منصوبوں کو یسوع مسیح کے سامنے رکھ دیں ابھی سے، تاکہ وہ آپ کے منصوبوں کو جو ہے وہ اسٹیبلش کرے اور آپ کو پراسپرس کرے. اور خدا کے کلام میں لکھا بھی ہے کہ پہلے ڈھونڈو تم اس کی بادشاہی تو ساری چیزیں جو ہیں تم کو ملتی جائیں گی. اور اس کے ساتھ لاسٹ بات کہہ کے میں آپ کی طرف ہینڈ اوور کرتا ہوں. ہوپ کے ساتھ، امید کے ساتھ چلتے رہیں. کلام مقدس جو ہے وہ ایک ہوپ کی بک ہے، اور یہ وہ ہوپ ہے جو دنیا سے نہیں آتا، اور یہ وہ ہوپ ہے جو فلفل ہوتا ہے. جیسے یرمیہ 29:11 میں لکھا ہے کہ میرے منصوبے تیرے لیے بہتری کے ہیں، بڑھوتری کے ہیں، پراسپیرٹی کے ہیں. بے شک یہ اس دور میں بنی اسرائیل کو کہا گیا، لیکن ہم اس کو ان جنرل بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارا خداوند ہمارے لیے ہمیشہ اچھے منصوبے رکھتا ہے. اور آنے والے اس سال میں جو جتنے بھی ہمارے مسیحی بہن بھائی ہیں، اور جو باقی بھی ہمارے بہن بھائی ہیں جو غیر مسیحی ہیں، ان کے لیے بھی ہمارا پیغام ہے کہ وہ ہمیشہ کی زندگی یسوع مسیح کے پاس آئیں، اس کو اپنا نجات دہندہ مانیں، تاکہ ان کی زندگی میں وہ ہوپ، وہ پیس، وہ اطمینان، وہ جوائے آ سکے جو مسیحیوں کی زندگی میں آلریڈی ہے، اور آنے والا سال جو ہے ان کے لیے خوشیوں کا سال ہو. تھینک یو ویری مچ پاسٹر وسیم، گاڈ بلیس یو. آپ نے بڑی خوبصورتی سے چیزوں کو بیان کیا. خدا آپ کو بڑی برکت دے. اور ناظرین، آپ کے لیے میں خاص طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس نئے سال اور جب ہم نئے ایرا کی، نئے عہد کی بات کر رہے ہیں، تو ہم نے بتایا کہ یسوع مسیح نے ابھی کیا جو یہاں پہ لکھا ہے کہ میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں. اگر بادشاہی دنیا کی ہوتی تو میرے شاگرد بھی لڑتے، میرے ساتھی بھی لڑتے، اور انہوں نے کوئی جنگ نہیں کی، بلکہ انہوں نے جنگ کو موقوف کیا. اور یسوع مسیح کا کلام کہتا ہے، کیونکہ رومیو کے نام جو پولس رسول کا خط ہے 14واں باب 17ویں آیت میں، کیونکہ خدا کی بادشاہی کھانے پینے پر نہیں بلکہ راست بازی اور میل ملاپ اور اس خوشی پر موقوف ہے جو روح القدس کی طرف سے مل سکتی ہے. روح القدس یعنی باپ اور بیٹے کا روح، خدا کا روح جو ہے وہی آپ کو جو ہے شادمانی دے سکتا ہے، خوشی دے سکتا ہے. آج دنیا میں ابتری ہے، دنیا میں لوگ پیس ڈھونڈتے ہیں، اطمینان ڈھونڈتے ہیں، الٹے سیدھے کام کر کر کے بوتلیں سر کے اوپر رکھ کے بھی ان کو اطلاع پینے کے بعد بھی اطمینان نہیں ملتا. ان سے اطمینان نہیں ملے گا. یہ خدا کے پاک روح کے وسیلہ سے آپ کو جو ہے خدا اطمینان دیتا ہے، دے سکتا ہے. اور لکھا ہے کلام مقدس میں، انجیل مقدس میں، لوکا کے انجیل میں 2 باب 32 آیت میں، تاکہ غیر قوموں کو روشنی دینے والا نور اور تیری امت اسرائیل کا جلال بنے. یسوع مسیح غیر قوموں کو دینے والا نور آپ کی زندگی میں جلال بننا چاہتا ہے، آپ کو جلال دینا چاہتا ہے. میں پھر سے کہوں گا، آپ کسی بھی رنگ، نسل یا مذہب سے ہیں، آج یہ خوشخبری کا پیغام آپ کے لیے بھی ہے. اور لکھا ہے کہ کلام مقدس میں، جو شخص گناہ کرتا ہے، پہلا یوحنا 3 باب 8 آیت میں، جو شخص گناہ کرتا ہے وہ ابلیس سے ہے، کیونکہ ابلیس شروع ہی سے گناہ کرتا رہا ہے. خدا کا بیٹا اس لیے ظاہر ہوا کہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے. خدا کا بیٹا اس لیے ظاہر ہوا کہ دنیا میں سے، آپ کی زندگی میں سے اگر آج کوئی ابلیس کے کام ہے تو وہ اس لیے ظاہر ہوا کہ وہ مٹا دے. اور جب وہ کاموں کو مٹا دے گا تو ایک بہت بڑا رتبہ ہے جس کے لیے پہلا پطرس 2 باب 9 آیت کہتی ہے، پھر ہم اس بڑے رتبے میں شامل ہو جاتے ہیں. لکھا ہے، لیکن تم ایک برگزیدہ نسل، شاہی کائنوں کا فرقہ، مقدس قوم اور ایسی امت ہو جو خدا کی خاص ملکیت ہے، تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کرو جس نے تمہیں تاریکی سے اپنی عجیب روشنی میں بلایا ہے. کتنا بڑا رتبہ خداوند ہمارا خدا آپ کو دینے کے لیے آج اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو پھر سے جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ ایک برگزیدہ نسل اور شاہی کہنوں کا فرقہ اور ایک مقدس قوم
اور ایک ایسی امت جو خدا کی خاص ملکیت ہے آپ بن سکتے ہیں۔ آپ کے لیے یہ آج خدا کا کلام ہے کہ خدا آپ کو بھی وہی خاص ملکیت بنانا چاہتا ہے، لیکن کیا آپ وہ خاص ملکیت بننے کے لیے تیار ہیں کہ آپ یسوع مسیح پہ ایمان لا کے کہ وہی خدا کا بیٹا، وہی برا میرے لیے، میرے گناہوں کے لیے قربان ہو گیا صلیب پہ اور اپنا خون بہا کے ہمیشہ کی ہلاکت سے ہمیں بچا لیا۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو اور خداوند آپ کو بڑی برکت دے، آمین۔